कलूसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे, आमीन। आज जो मेरा मजमून होगा वो यीशु अल मसीह का खून है। मुझे एक वाक्य याद आता है, जब हम छोटे थे और मेरी छोटी बहन के उंगली मशीन में आ गई, सिलाई मशीन में, और बजाय इसके कि वो सुई को ऊपर करती, उसने उंगली खींची और वो उंगली सामने से फट गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। अम्मी ने कहा कि इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। मैं उसे बाइक पे बिठाया, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। अब वहां जाकर जब उसने अपनी उंगली को छोड़ा तो एकदम से फिर से एक खून का फुवारा निकला, और बजाय इसके कि वो परेशान होती, मैं उसे देखकर परेशान हो गया। मेरा बीपी डाउन हो गया और मैं गिरा, और लोग, वो जो स्टाफ था, उन्होंने मुझे उठाकर बेड पे डाला, ग्लूकोज वगैरह दिया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आई तो मेरी बहन की पट्टी शट्टी होकर वो साथ बैठी थी और मैं बेड पे लेटा हुआ था। मैं उसके खून को जो उसकी उंगली से निकला उसे देखकर इतना परेशान हुआ कि मेरा बीपी डाउन हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस खून की मुनादी आज मैं करने को जा रहा हूं, जिस खून का प्रचार आज मैं करने को जा रहा हूं, उसकी मुनादी करने से, उस पर निगाह करने से, उसकी बात सुनने और बात करने से आपका बीपी डाउन नहीं होगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा, बल्कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि यह खून किसी इंसान का खून नहीं है, यह खुदा के बेटे यीशु का खून है, यह उसके पाक बर्रे का खून है, जो आपकी और मेरी सलामती के लिए बहाया गया है। हालेलुया! यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है। इंसानी बदन में तकरीबन हर एक चीज गैर मुतहर्रक है। हमारी हड्डियां, हमारे पट्टे, गोश्त, ये हरकत नहीं करते हैं, ये जहां पर हैं ये वहीं पर रहते हैं। लेकिन हमारे बदन में, इंसानी बदन में एक चीज मुसलसल हरकत में रहती है, गर्दिश करती रहती है, और उस रतूबत का नाम खून है। ये इंसानी बदन में तकरीबन 23 सेकंड्स के अंदर अपना पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेता है। ऑक्सीजन लेकर जाता है दिल में, और जो गंदे मादे होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। ये आपके बदन को हर वक्त इस खून की जरूरत रहती है, और ये आपके बदन में मुतहर्रक रहता है। दूसरे लफ्जों में, अगर ये खून इंसानी बदन में चलना बंद हो जाए तो उसी लम्हे आपकी डेथ हो सकती है। यानी इंसानी बदन में खून का गर्दिश करना इंतहाई जरूरी है। अहबार की किताब में लिखा है, जिस्म की जान खून में है। आपने अक्सर देखा होगा, हमें यह खबर मिलती है, हादसा हो गया और उसका बहुत ज्यादा खून बह गया, और अब खून बहने के बायस उस शख्स की, उस भाई बहन की डेथ हो गई है। इंसान की जान जो है उसके खून में है। जॉन हैगी कहते हैं, जिस चर्च में यीशु मसीह का खून नहीं बहता वो चर्च मुर्दा है। बल्कि उन्होंने और कहा, वो कहते हैं कि वो एक मजहबी क्लब है, वो चर्च नहीं है। एक कलीसिया वो होनी चाहिए जिसके अंदर मुसलसल यीशु के खून की मुनादी हो। एक कलीसिया वो होनी चाहिए जिसमें यीशु का खून मुसलसल सुनाया और यीशु का खून मुसलसल पिलाया जाए। यीशु के बदन और खून में शामिल होने वाला चर्च होना चाहिए। और इसके बगैर अगर कोई चर्च है जहां यीशु के खून की मुनादी नहीं होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो मुर्दा चर्च है, वो मुर्दा कलीसिया है। और ये बिल्कुल इसी तरह है, जब हमारे बदन में खून बहना बंद हो जाए हम मुर्दा हो जाते हैं। इसी तौर पर अगर कलीसिया में खून की मुनादी ना हो, अगर कलीसिया को यीशु के खून का तजर्बा ना हो, तो वो कलीसिया भी मुर्दा कलीसिया है।
जिस्म की जान खून में है और मसीह के बदन की जान मसीह के खून में है। अगर आप मसीह का बदन है, आपको मसीह के खून की मुसलसल जरूरत होनी चाहिए, वरना आप एक मुर्दा ईमानदार हैं, एक मुर्दा कलीसिया हैं और आप जिंदगी से बहुत दूर हैं। यीशु का खून मसीह के बदन को यकजा रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के खून के वसीला से कलीसिया यकजा रहती है। इस वक्त कलीसियाएं तितर बितर हैं, हैकल के दरवाजे बंद हो चुके हैं और लोग अपने अपने घरों में लाइव छतों पर कहीं ना कहीं वो इबादत तो कर, लेकिन वो एक कलीसिया की सूरत में जमा नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रेवलेशन ये है यीशु के खून का। इसके बावजूद कि हम तितर बितर हैं, हम बिखरे हुए हैं, इसके बावजूद हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं। उसका सबब ये है कि हम बिल्डिंग की वजह से चर्च नहीं है, हम यीशु मसीह के खून की बदौलत उसकी कलीसिया है, उसका चर्च है और उसका बदन है। हालेलुया। और अब भी अगर हम यकजा हैं, अगर हम एक हैं, तो वो यीशु मसीह के खून की बदौलत है। क्या आप शुक्रगुजार हैं कि यीशु का खून कलीसिया आपके लिए बहाया गया है? क्या आप शुक्रगुजार हैं कि यीशु मसीह ने अपना खून देकर आपको खरीदा है? मैं मुबारक जुम्मा को एक खुशी और जश्न का दिन कहता हूं। अक्सर लोग, कुछ कलीसियाएं इसको बड़ा अफसुर्दा सा दिन मनाते हैं, वो अफसोस करते हैं, वो कहते हैं हाय हमारा यीशु, हाय हमारा यीशु। कम ऑन, इस दिन आपके और मेरे यीशु ने आपकी और मेरी जान की कीमत चुकाई थी। आपकी और मेरी जान शरीर से छुड़ाई, शरीर से ले ली गई और हमेशा की जिंदगी के वारिस समय बनाया गया था। अब इस दिन हमें गम करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह दिन जश्न का दिन है। हालेलुया। यह दिन मुबारक जुमा है, ना कि अफसुर्दा जुमा। इस दिन ना सिर्फ आपका और मेरा बल्कि बनी नौ इंसान का कफारा दिया गया था। तो यह दिन हरगिज परेशान होने का, हरगिज अफसुर्दा होने का दिन नहीं है। यह दिन जश्न करने का दिन है, जब आपको और मुझे गुलामी से रिहाई मिली और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने हैं। हालेलुया। मुख्तलिफ चर्चेस में मुख्तलिफ तालीमात दी जाती हैं। एक चर्च कहता है इशा रबानी इस तरह लेनी है, दूसरा कहता है बपतिस्मा इस तरह से देना है, तीसरा कहता है हमारी इबादत का तरीका ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डिनोमिनेशंस डिवाइड करती हैं, यीशु का खून यूनाइट करता है। हालेलुया। डिनोमिनेशंस आपको अलग अलग करेंगे। एक चर्च कहेगा मेरी तालीम ये है, मेरा तरीका ये है, हमारी रिचुअल्स ये है, लेकिन यीशु मसीह का खून आपको डिवाइड नहीं करता, यीशु का खून आपको यूनाइट करता है। अब बाइबल मुकद्दस उठाकर देखिए, इसमें ना कोई काला चर्च है और ना गोरा चर्च है। इस बाइबल में सिर्फ एक चर्च है और वो यीशु मसीह का खून खरीदा चर्च है। हालेलुया। हम डिवाइडेड नहीं है, वी आर वन बॉडी, वन क्राइस्ट, वन शेपर्ड। हालेलुया। हमारा चरवाहा एक है, इसलिए हम चर्च भी एक ही हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पर तो हो सकते हैं, लेकिन मसीह का बदन होते हुए आप एक चर्च हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये खून जो यीशु मसीह का खून है, ये बहुत ही खास खून है। ये वो खून नहीं जो दरियाए नील में या मिस्रियों के हर एक बर्तन में था। ये वो खून भी नहीं है जो कहन हर साल हर बार कुर्बान गाह पर गुजरानते थे। ये वो खून भी नहीं है जो सुलेमान ने हैकल को मुकद्दस करते वक्त गुजराना, जिसमें 22,000 बैल और 1,20,000 दूसरे जानवर थे। ये वो खून भी नहीं है जो हेरोदिस बादशाह ने यीशु की पैदाइश पर छोटे बच्चों को मरवा कर बहाया है। और ये खून पतरस, याकूब और यूहन्ना का खून भी नहीं है।
یہ خون شہیدوں کا خون بھی نہیں ہے. جس خون کی میں منادی کرنے جا رہا ہوں وہ یسوع مسیح کا خون ہے. وہ خدا کے برے کا خون ہے. یہ خدا کے بیٹے کا خون ہے. یہ ہمارے منجی اور نجات دہندہ کا خون ہے جو آپ کی اور میری نجات اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا ہے. ہیلیلویا. جس خون کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ خون پاک اور پوتر خون ہے. یہ بیش قیمت خون ہے. یہ خون ایمانویل کی اپنی رگوں سے بہایا گیا خون ہے. یہ وہ خون ہے جو ہماری ساری ناراستی کو دور کرتا ہے. ہیلیلویا. کیا آپ خوش ہیں کہ یسوع کا خون آپ کو مفت ملا ہے؟ باپ نے تو قیمت چکائی ہے اپنے بیٹے کی، لیکن ہم نے اس سب کچھ کو مفت حاصل کیا ہے. آپ شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کے گناہ صلیب پر کھینچے گئے اور مسیح کے ساتھ مارے اور دفن کیے گئے ہیں، اور اب آپ مسیح میں زندہ ہیں، مسیح میں ایک نئی مخلوق ہیں. کیا آپ شکر گزار ہیں کہ آپ کے گناہوں کا حساب نہیں ہوا بلکہ اس نے صلیب پر مر کر انہیں معاف کر دیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا حساب نہیں ہوا، ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں. ہیلیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی اور میری راست بازی کے باعث نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہوا ہے. یہ خدا کے فضل کی بدولت ہوا ہے. اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اب وہ انہیں پھر کبھی یاد نہیں کرتا ہے. یسوع مسیح کے خون میں یہ قدرت پائی جاتی ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا خون یہ وہ خون ہے جس کو بہائے بغیر شفا نہیں ملتی ہے. یسوع مسیح کے خون میں قدرت ہے جو آپ کو اور مجھے شفا دیتا ہے، جو نہ صرف ہماری جان کی فکر کرتا ہے بلکہ ہمارے بدن، ہماری روح پر لگے گھاؤ اور زخموں کو بھی ہیل کرتا ہے، آپ کے ایموشنز کو ہیل کرتا ہے. خون بہائے بغیر شفا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کو 39 کوڑے مارے گئے، اور ایک ایک کوڑا جب اس کے بدن کے ساتھ لپٹتا تھا اور جب اس کو واپس کھینچا جاتا تھا تو وہ گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر انہیں ہوا میں اڑاتا، اور یسوع مسیح کی ہڈیاں، پسلیاں آگے اور پیچھے سے یہ ہڈیاں ننگی ہو رہی تھیں. یہ خدا نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس کہانی کو سنا کر لوگوں کو ایموشنل کریں اور لوگوں کو کسی افسانوی دنیا میں لے جائیں. یہ خدا نے اس لیے ہونے دیا کیونکہ کلام میں لکھا تھا کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اس نے اپنے کلام کو اپنی ہی ذات پر پورا ہونے دیا. اگر وہ مار نہ کھاتا آپ کے اور میرے لیے شفا کا کوئی بندوبست، کوئی انتظام نہ ہوتا. اور اسی حوالے کو نئے عہد نامہ میں پھر کوٹ کیا گیا ہے. پطرس رسول کہتے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آپ شکر گزار ہیں کہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے آپ کو اور مجھے بدنی شفا بھی ملی ہے. ہیلیلویا. میں ایک دن اپنے دوست کے پاس پیمز ہاسپٹل میں، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا، اور میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے اور کسی انسان کو جو اس کا گروپ ہے وہ خون نہ لگے اور کوئی اور خون اس کو منتقل کر دیا جائے، لگا دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا شوکت چند سیکنڈز کے اندر اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی جسے کوئی غلط بلڈ گروپ لگ جائے. اور میں نے پھر وہاں انہیں بتایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا کے بیٹے یسوع کا خون ایسا ہے، ایسا یونیورسل خون ہے جو کسی بھی بلڈ گروپ کو لگ سکتا ہے، جو کسی بھی فرد و بشر کے لیے اویلیبل ہے، دستیاب ہے، اور اس کے لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ جب یسوع کا خون لگتا ہے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع کے خون میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ خون کسی انسان کا خون نہیں ہے، یہ خون خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے.
اور جب ہم اس خون کو اپنے بدنوں پر اپلائی کرتے ہیں، جب ہم اس خون کو اپنے گناہوں کے خلاف مانگتے ہیں، جب ہم اس خون کو اپنے زخموں پر لگاتے ہیں، تو ہمارے زخم مٹ جاتے ہیں، ہیل ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسا کہ وہ جڑ سے ختم ہوتے ہیں، اور خدا ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے شفا عنایت کرتا ہے۔ یسوع کے خون کے بغیر آپ شفا نہیں پا سکتے۔ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، خون بہائے بغیر شفا بھی نہیں ہے، اور خون بہائے بغیر معافی بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ذرا اگر آپ نکال سکے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور ہاللویا اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ہاللویا اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ کلام کہہ رہا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیں، اس کے 10ویں باب میں اور اس کی 3 اور 4 اور 5 آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ ان قربانیوں کی بات ہو رہی ہے جو یہودی اب بھی گزران رہے ہیں، جو اب بھی وہ جانوروں کو قربان کرے۔ یہ یہودیوں کے تعلق سے بات ہے، اور عبرانیوں کا مصنف انہیں یاد دلاتا ہے۔ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں، کیا خوبصورت الفاظ ہیں لکھے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون ہمارے گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، یعنی وہ قربانیاں جو قائن اور حابل سے لے کر آگے تک یسوع مسیح کی پیدائش تک مسلسل پیش کی جاتی رہی، ان ساری قربانیوں اور نذر کو تو نے پسند نہ کیا۔ سبب یہ تھا کہ جانوروں اور بکروں اور بچڑوں کا خون آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس لیے خداوند یسوع کہہ رہا ہے تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہی بدن آپ کے اور میرے لیے قربان ہوا ہے، آج کے دن مصلوب ہوا ہے، آج کے دن کوڑوں کی مار سہی ہے، آج کے دن لان تان سہی ہے، آج ہی کے دن اس کی پسلیوں سے خون بہا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدا گیا، اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اور اس کے سر سے پاؤں تک وہ خون میں لت پت یہ یاد دلا رہا تھا، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ یہ خون کسی جانور کا خون نہیں ہے، یہ خون پاک اور پوتر بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے۔ ہاللویا۔ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے خون پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا حساب صلیب پر ہو چکا ہے، تو آپ نجات یافتہ ہیں، ادروائز آپ کی نجات کامل نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے اور اس کے خون بہانے سے مجھے نجات ملی ہے، میرے گناہ معاف ہوئے ہیں، تو آپ کی نجات کامل ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ یہاں ہم نے پڑھا 3 آیت میں کہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر سال اپنے گناہ، اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں، آپ قربانیاں چڑھاتے ہیں، آپ جانوروں کو، بروں کو قربان کرتے ہیں، یعنی ہر سال آپ یہ کام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں،
وہ آج بھی جانوروں، بکروں اور بچڑوں کو قربان کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل آج بھی ایک مسیحا کے انتظار میں ہے کہ ہمارا مسیحا آنے کو ہے۔ او بھائی، وہ مسیحا آ بھی چکا، قربان بھی ہو چکا، اور وہ عبدالآباد کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر چکا ہے۔ اب ایمان لائیے اور اس کی بادشاہی کے وارث بنیے۔ یہاں پر یہ قربانیاں سال بسال یاد آتی ہیں۔ مجھ پر جو خدا نے ان دنوں میں یہ ریویلیشن کھولا وہ یہ ہے، اگر میں عبرانیوں 7ویں باب کا ایک ریفرنس پڑھوں آپ کے سامنے، خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے عبرانیوں 7واں باب 3 آیت، یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے۔ جو خوبصورت بات وہ یہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ جو میں پوائنٹ نکالنا چاہتا ہوں اس ریفرنس سے وہ یہ ہے کہ نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خدا کی ذات، اس کے مولود مقدس، اس کی ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی نہ زندگی کا شروع، نہ اس کی عمر کا شروع، نہ زندگی کا آخر، یعنی وہ قدیم الایام سے ہے اور عبدالآباد کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات ہے، خدا اپنی ذات کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن خروج 12 باب میں جب وہ بنی اسرائیل کے گناہوں کی بات کرتا ہے، معافی کی بات کرتا ہے، کفارے کی بات کرتا ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ تم خاندان پیچھے ایک ایک برہ لینا، اور اس برے کی خصوصیات یہ بتاتا ہے کہ وہ یک سالہ ہو، بے عیب ہو۔ میں حیران ہوں اس کنٹراسٹ کے لیے کہ جب وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنا برہ لینا ہے تو وہ 1 سال کا ہو، یک سالہ ہو، لیکن جب اپنا برہ پیش کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اس کی عمر کا کوئی شروع نہیں ہے اور اس کی زندگی کا کوئی آخر نہیں ہے۔ انسان کے لیے جب برہ، انسان کا جو برہ ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اپنا برہ، اس کا نہ کوئی آغاز، اس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ سنیے، جو خوبصورت بات ہے اس میں سیکھنے کو، جو ریویلیشن ہے قوموں اور امتوں کے لیے، آپ کے برے 1 سال کے ہونے چاہیے، اور وہ برے جب آپ قربان کرتے ہیں تو وہ 1 ہی سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اگلے سال پھر سے آپ کو ایک اور برہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ آپ اگلے سال کے لیے پھر سے اپنے گناہ معاف کروا سکیں۔ 1 سال کا برہ، 1 سال کی مکتی، 1 سال کی معافی۔ لیکن جس کے بارے میں خدا تعارف پیش کرتا ہے، جس برے کا خدا تعارف پیش کرتا ہے، وہ انسانوں کا برہ نہیں ہے، وہ خدا کا برہ ہے۔ ہیلیلویا! اور وہ 1 سال کا نہیں ہے، وہ تو قدیم الایام سے ہے، اور وہ 1 سال کے بعد مر نہیں جائے گا، وہ قربانی کے بعد موقوف نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ قربان ہوا اور پھر جی اٹھا ہے، اور اب وہ عبدالآباد کے لیے ہے۔ آپ کے ماضی کے گناہ بھی، آپ کے حال کے گناہ بھی، اور آپ کے مستقبل کے گناہ بھی، سب کے سب خدا کا برہ اپنے لہو کے وسیلہ سے معاف کرتا ہے۔ شکر گزاری کیجئے، سجدہ کیجئے خدا کو، اور اس کی تمجید کیجئے، کیونکہ یہ برہ انسانوں کا برہ نہیں ہے، یہ برہ خدا کا برہ ہے۔ ہیلیلویا! وہ عبدالآباد زندہ ہے، اور عبدالآباد قائم اور دائم رہتا ہے۔ ہیلیلویا! تیرا شکر ہے مالک، تو نے ہمارا برہ نہیں، تو نے اپنا برہ پیش کیا ہے، اور وہ 1 سال کے لیے گناہ معاف نہیں کرتا، وہ عبدالآباد کے لیے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ 1 سال کا نہیں ہے، وہ عبدالآباد ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر ہے۔ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ آپ
ایسے خداوند کی عبادت کرتے ہیں, آپ ایسے یسوع کی عبادت کرتے ہیں, اور ایسا یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے, آپ کا سیویئر ہے, آپ کا منجی ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. کورابا شانٹولارا, تیرا شکر. اور اب میں جو آخری میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, یسوع المسیح کا خون عالمگیر کفارہ ہے. عالمگیر کفارہ ہے, اس کا خون عالمگیر کفارہ ہے. وہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے, وہ صرف چرچ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عالمگیر ضرورت بھی ہے اور یہ عالمگیر کفارہ بھی ہے. اور بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کا خون اس جہان کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا, بلکہ اس جہان کے گناہ کے معافی کے لیے یوحنا جب یسوع مسیح پر نگاہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نبوتی طور پر کہتا ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے ہے, یہ قوموں, امتوں اور قبیلوں کے لیے ہے. یوحنا نے کہا, دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا خون جو اس خدا کا برہ آپ کے اور میرے لیے نہیں, صرف یہ قوموں اور امتوں کے لیے بھی ہے. یہ جہان کا کفارہ ہے, یہ عالمگیر کفارہ ہے. وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں, میں ان سے منت کرنا چاہتا ہوں, یہ ریکویسٹ ہے میری کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. میں نے ایک اپولوجسٹ کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح عالمگیر نجات دہندہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یہ بات تو سچ ہے, کلام کا حصہ ہے, اور یہ مسیح نے اپنے منہ سے کہی, اور ہم اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ رکھتے ہیں اور رہے گا بھی, کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. میں اس میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں, جب خداوند نے یہ بات کہی تھی اس وقت خدا زمینی خدمت میں تھا, صرف ایک یہودی تھا, اور جب اس نے یہ بات کہی اس وقت تک ابھی تو نہ یسوع کا خون بہا تھا اور نہ ہی صلیب کی قدرت جاری ہوئی تھی. لیکن جب وہ مصلوب ہو چکا, جب وہ اپنی صلیب کی قدرت کے وسیلہ سے اس جہان کے گناہ کو صلیب پر کھینچ سکا, جب اس نے گناہ کو مار دیا, جب اس نے موت کو مار دیا, اور جب وہ جی اٹھتا ہے تو وہ متی 28 باب میں کہتا ہے, جاؤ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. ہیلیلویا. مرکز کی انجیل کہتی ہے ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو, اور یہ بیان یسوع مسیح کے بیان ہے. ایک وقت وہ کہتا ہے کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں, لیکن جب وہ مصلوب ہو چکتا ہے, جب اپنا لہو بہا چکتا ہے, جب صلیب عیاں ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, اور جب اس پر خدا کا برہ اپنی جان دیتا ہے, اور وہ مرنے اور جی اٹھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. ہیلیلویا. اب یسوع مسیح کا خون صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے, اب یسوع کا خون قوموں اور امتوں کے لیے ہے, اور یسوع مسیح کا خون عالمگیر کفارہ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا یوحنا ہی کا پہلا خط, دوسرا باب دوسری آیت. یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب دوسری آیت لکھا ہے, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے, پطرس یہ خط لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہی یعنی یسوع مسیح اور اس کا خون ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور آگے لکھا ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا خون عالمگیر کفارہ ہے. وہ صرف مسیحوں کا نہیں ہے, وہ صرف یہودیوں کا نہیں ہے, وہ عالمگیر کفارہ ہے. یسوع کا خون قوموں اور امتوں کے لیے بہایا گیا ہے. سنیے,
ہماری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں، ہماری مخلصی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہماری نجات کی قیمت کسی این جی او نے، کسی قوم، کسی ملک، کسی بادشاہ نے نہیں چکائی ہے۔ ہماری جانوں کی قیمت، ہمارے گناہوں کی قیمت بادشاہوں کے بادشاہ نے چکائی ہے، اور اس نے اپنا خون دے کر آپ کو اور مجھے خریدا اور ہمیں اس دنیا سے الگ کر کے اپنے باپ کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ ہاللیلویا! آپ اس کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں اور تمجید کر سکتے ہیں، اور آپ خداوند اپنے خدا کو مبارک کہہ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کا خون عالمگیر کفارہ ہے۔ خدا تیرا شکر تیرے اس کفارہ کے لیے، اس مکاشفہ، اس بھید کے لیے جو بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہم پر کھلا، بنی نوع انسان پر کھلا۔ اور میری دعا ہے اس سے پیشتر کے لوگ کرونا کے مرض سے مر جائیں، وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے، اور بے شک وہ مر بھی جائیں تو بھی وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ ہاللیلویا! یسوع کا خون عالمگیر کفارہ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ذرا مکاشفہ 5واں باب لکھا، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے۔ میری دعا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا یہ مکاشفہ پوری دنیا کی قوموں اور امتوں پر کھل جائے، واضح ہو جائے کہ یسوع مسیح نے ذبح ہو کر اپنے خون سے۔ سنیے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یسوع کا خون عالمگیر کفارہ ہے، لیکن کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح نے ذبح ہو کر، یعنی صلیب کی موت سہ کر، صلیب پر جان دے کر، اپنے خون سے ہر ایک قبیلے، ہر ایک اہل زبان، ہر ایک امت اور ہر ایک قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ اے دنیا، یہ جان جا کہ تیری قیمت چکائی جا چکی ہے، اور کلام میں لکھا ہے تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے، اور اب تم اپنے نہیں ہو بلکہ اس کے خون خریدے ہو۔ میں شکر گزار ہوں، جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرا کوئی وجود، کوئی نام، کوئی پہچان، کوئی کردار، میری کوئی ہستی نہ تھی، اس وقت ایون میری پیدائش سے پیشتر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے میری جان کا کفارہ دیا تھا، اور مجھے میری قوم میں سے، میری امت میں سے، میرے قبیلے میں سے اس نے خرید کر اپنے خدا کے واسطے الگ کر لیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور کلام کے اس حصہ کو سن رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا کا بیٹا یسوع، اس کا خون عالمگیر کفارہ ہے، اور وہ خود عالمگیر منجی ہے۔ اس کے خون کے سوا اور اس کفارے پر ایمان لانے کے سوا آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا ہے، اور ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہے یا کاہن ہے، کلام میں لکھا ہے وہ نبی سے بھی بڑا ہے، یعنی وہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے بڑا ہے۔ اس نے کلام میں کہا میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں۔ ہاللیلویا! وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے، کلام میں لکھا ہے۔ وہ صرف نبی نہیں ہے،
وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خود خدا ہے, قادر مطلق ہے. He is an almighty God. ہم نے اس کو almighty God کی صورت میں قبول کرنا ہے اور نجات دہندہ کی صورت میں قبول کرنا ہے. آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے. آپ بہشت کے, جنت کے, فردوس کے وارث ہو جائیں گے اگر آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. لیکن کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. آپ اور میں کاہن ہیں, ہم بادشاہی کے وارث ہیں اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. میں آپ کو بتاؤں, یسوع مسیح کے خون کے سوا آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے خون میں آپ کی نجات ہے, اس کے خون میں قدرت ہے, اس کا خون آپ کو گناہوں سے رہائی دیتا ہے, آپ کے بدنوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس کے خون میں قدرت ہے, آپ کے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو, وہ اپنے خون کی قدرت سے انہیں برف کی مانند سفید کر سکتا ہے. آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو, جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں, تب آپ کے گناہ وہ اپنی پشت پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر کبھی انہیں یاد نہیں کرتا ہے. وہ آپ کو نئی زندگی عطا کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تو آپ کے گناہ آپ کے نہیں رہتے ہیں, آپ کے گناہ صلیب پر جڑ دیے جاتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے جدائی کی اس دیوار کو جو خدا کی اور ہمارے بیچ تھی اسے یسوع مسیح نے ڈھا دیا اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اسے اس نے صلیب پر جڑ کر اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے. اب وہ گناہ ہمارے نہیں ہیں, اب وہ گناہ موقوف ہو گئے ہیں کیونکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں. ہیلیلویا. میرے گناہ معاف ہوئے ہیں, میرے گناہوں کا حساب نہیں ہوا ہے. اور آپ بھی دلیری کے ساتھ کہہ سکیں گے اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں, اسے اپنا شخص نجات دہندہ مان لیں, آپ کے گناہ آپ کے نہیں رہیں گے. جب یسوع مسیح کو پیدا ہونا ہے, آسمانوں سے فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. شفا تو ہم بونس کے صورت میں لے رہے ہیں, لیکن مسیح کے آنے کا ایک مقصد ہے, ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آپ میں سے جتنے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا چاہتے ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا وہ سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور آئیں میرے ساتھ مل کر یہ دعا مانگیں. اے خدا, میں یسوع مسیح کے نام سے ان سب بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, بچوں کے لیے جو لائیو دیکھ رہے ہیں, جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں, خدا ان سب کے لیے میں منت کرتا ہوں, اپنے قادر مطلق ہاتھ کو بڑھا خدا, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اور جتنے تجھ پر ایمان لاتے ہیں, جتنے اپنے ہونٹ کھولتے ہیں, اپنی زبانوں کو جنبش دیتے ہیں, اور جتنے یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, ہم اسے منجی تسلیم کرتے ہیں, وہ ہماری جانوں کا لنگر ہے, وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور خدا جتنے لوگ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے خون پر ایمان لاتے ہیں, اس عالمگیر کفارے کو قبول کرتے ہیں, میں ان سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو مٹا دے خدا, اور یسوع مسیح کے نام سے خدا انہیں نجات دے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دے. خدا تیرے بچوں کے گناہ بخشے جائیں, ان کی زندگیوں پر تیری برکت ہو
اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, اس کے خون کی قدرت سے اور اس کلام کی قدرت سے جو تیرے لوگوں تک پہنچا سنایا گیا ہے. میں آج تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نے نہ صرف یہودیوں کے لیے, نہ صرف چرچ کے لیے, بلکہ تو نے قوموں اور امتوں کے لیے اپنا خون بہایا ہے. تیرا خون قوموں, امتوں, قبیلوں کے لیے بہا ہے خدا. اور میں منت کرتا ہوں خدا اس ٹرانسمیشن کے وسیلہ سے قومیں اور امتیں اور قبیلے چھو لیے جائیں خدا, اور وہ سب کے سب تیری نجات کے, تیری ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے. مبارک جمعہ کے لیے, اس دن کے لیے جو تو نے مقرر کیا اور میری نجات کا سامان کیا. اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نے اپنے بیٹے, اپنے برہ کے لہو سے مجھے خریدا اور مجھے اپنا بنایا. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. خداوند میں شکر گزار ہوں اپنی ساری ٹیم کے لیے جو یہاں میرے ساتھ موجود ہے, سارے ایکوپمنٹ کے لیے, آئی ٹی کے لیے خدا, ساری سروسز کے لیے خدا, ٹیکنالوجی کے لیے خدا. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند. اس ٹرانسمیشن کے لیے, لائیو جانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا. تیرے لوگوں نے مل کر اکٹھے عبادت کی ہے, ہم نے خدا مل کر تجھے جلال دیا, ہم نے تیری مدح کے گیت گائے, تیرے کلام میں سے سیکھا ہے, تیرے خون کو جانا اور پہچانا ہے خدا. ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا. اور جتنے لوگ خدا لیونگ برانچ چرچ سے, دوسرے لوگوں سے, جہاں جہاں خداوند تیرے لوگ اکٹھے عبادت کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مل کر لائیو دیکھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں خدا, ان سب پر تیرے بیٹے یسوع مسیح کے خون کی قدرت کو ریلیز کرتا ہوں. اور دعا کرتا ہوں خدا اپنے نام کی خاطر اب ممکن کر خدا کہ کلیسیا پھر سے مل کر تیری عبادت کرنا شروع ہو. اور یہ کرونا اب نہ صرف ملک پاکستان کا بلکہ دنیا کا ماضی بن جائے خدا. اور اس کرونا کی کوئی شکایت, کوئی ترسیل خدا اب آگے بڑھنے نہ پائے خدا, بلکہ ہم سب مل کر یسوع مسیح کے خون کو کرونا کے خلاف مانگتے ہیں. اور ہم ایمان لاتے ہیں خدا کہ تیرا لہو ہر ایک آزمائش میں ہماری ڈھال اور سپر ہے, اور اس وبا کو بھی تیرا ہی خون رد کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو نے اپنے خون کے وسیلہ سے ایسا کر دیا ہے خدا. تیرا شکر ہو اس ساری عبادت کے لیے, ہر ایک حصہ کے لیے تیرا شکر اور تیری ستائش ہو یسوع المسیح کے نام سے. آمین.